उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हो सके तो स्क्रीन में वो नंबर चला दीजिएगा जिस पर लोग अपने व्हाट्सएप भेज सकते हैं हमें, यानी कि ऑडियो नोट्स भेज सकते हैं, चाहे तो वीडियो भी भेज सकते हैं, जिन पर हम सवालात करते हैं आपसे। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप ये नशरियात बराह रास्त भी देख सकते हैं। ARYZAP ज़ैप हमारी ऐप है, उस पर आप ये बराह रास्त भी भेज सकते हैं। बहुत सारे सवाल हम इसलिए भी नहीं करते कि वो तकरार हो रही होती, कुछ कभी कभी तो हम तकरार वाले सवाल भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर रोज़ाना इसलिए नहीं किया जा सकता कि तो वो पेशगी माजरत कोई ना कोई वजह होती है या फिर हमारे वक्त में गुंजाइश कम होती है, इसलिए बहुत सारे सवाल फिर ड्रॉप करने पड़ते हैं। पहला सवाल ज़रा सुनिएगा और दाऊदनी साहब बताइएगा फ़िक़्ह जाफ़रिया के उन्वान से। फिर सवाल है दाऊदनी साहब से, अगर आप काइंडली इसको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी जी जी। कुरान के सजदों के बारे में, ठीक, कि कुरान की तिलावत जब हम करते हैं तो फौरी तौर पर सजदा वो हो जाता है, ख़ास तौर पर जो वाजिब सजदे हैं, तो कुरान के ऊपर क्या सजदा हो जाता है? और दूसरी बात ये कि सजदे में जो ज़िक्र किया जाता है, क्या ये वही ज़िक्र है जो हम नमाज में करते हैं? तो इसके लिए, और तीसरी बात ये कि इसके लिए क्या क़िबला रुख होकर सजदा करना ज़रूरी है, या हम जिस रुख पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं और हम उसी रुख पे ही सजदा कर लें, इसमें कोई हरज तो? ठीक हो गया। ठीक, 3 सवाल आते हैं। कुरान पर ही सजदा हो जाएगा, जिक्र कौन सा पढ़ना है, किबला रुख होना ज़रूरी है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के ऊपर अगर सजदा न करें, इसलिए कि बाज़ औक़ात इसको उर्फ़ आम में इहानत समझा जाता है। सही। तो अगर उस वो एक उन्वान सानवी आ जाए तो फिर मेरा मशवरा होगा कि इसको अवॉइड किया जाए। बुनियादी तौर पर कागज़ पर हमारे यहाँ सजदा हो जाता है, सादा कागज़ पे। एक बुनियादी एक इख्तलाफ है ना कि सजदा किन चीज़ों पर हो सकता है। तो एक बहस है मा यसह सुजूद अलैह, कि सजदा किन चीज़ों पर हो सकता है। उसमें हमारे पास मयार ये है कि सजदा ज़मीन पर हो सकता है, ज़मीन से उगने वाली उन चीज़ों पर हो सकता है कि जिनको आमतौर पर इंसान खाने या पहनने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो वो तमाम तर चीज़ों के अंदर मट्टी सबसे अफजल है। पत्थर के ऊपर भी सजदा हो जाएगा और इसी तरीके से कागज़ के ऊपर भी सजदा हो जाएगा, जैसे कि उसका मटेरियल आमतौर पर उसी चीज़ का होता है। तो अगर उसके ऊपर सजदा किया जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क़िबला रुख होकर सजदा करना है, वज़ू अच्छा है, अगर करके सजदा करें तो अच्छी बात है, वज़ू ना करें तो भी चल जाएगा। लेकिन ये कि बहरहाल उसके अंदर ज़िक्र पढ़ने को भी पसंद किया गया है, ज़रूरी नहीं करार दिया गया। ज़िक्र क्या पढ़ा जाए, जो आम तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, वो पढ़ लें तो काफ़ी है, सजदा हो जाएगा। कुरान मजीद के हवाले से ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये समझना ठीक है कि ये जो कुरान मजीद के जो वाजिब सजदे हैं, ये उन्हीं चीज़ों में से किसी पर करना ज़रूरी है जिन चीज़ों पर नमाज का सजदा होता है। जी, एहतियात यही है कि वैसे ही नहीं चलेगा, अगर आपने ऐसे ही कर लिया नहीं चलेगा। ठीक, इस पे आप हनाफ के एतबार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना फ़क़ीहाना कौल आपने ज़िक्र किया, ख़ुलासा जो रज़ा भाई की गुफ्तगू का था कि नमाज में जिस तरीके से सजदा करते हैं वैसे ही करना है। हाँ, यानी कह रहा था कि सजदे करना है। हाँ जी जी। और तस्बीहात भी वही पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला। और एक सवाल ये भी था कि जिक्र क्या करना है, जिक्र आपने बता दिया। क़िबला रुख होना ज़रूरी है, क़िबला रुख होना ज़रूरी है। बाकी राय है कि कागज़ वगैरह पे करें तो हो तो जाएगा, लेकिन कुरान पाक पे नहीं करना चाहिए, वही इहानत का पहलू सामने आता है। और फिर जब आपके पास सहूलत मौजूद है कि कुरान पाक को आप साइड पे करके ज़मीन पे सजदा कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। ठीक है, ये फ़िक़्ह जाफ़रिया के उन्वान से भी आ गया और हनाफ के एतबार से भी आ गया। और दोनों ने यही बताया था ना किसी और सवाल के जवाब में कि तर्जुमे पर तो सजदा, आयत सजदा का तर्जुमा पढ़ा हो तो सजदा होगा वाजिब, तर्जुमे पे नहीं होगा। दोनों बिल्कुल ठीक। क़िबला सुनिएगा सवाल, बताइएगा जी। मुझे ना अपनी मामा की तरफ आए हुए ना 4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो उस बीच में ना मुझे हस्बैंड ने छोड़ दिया हुआ है, बट उन्होंने ना पेपर मुझे भेजे हैं, कभी 5 महीनों बाद, कभी 6 महीनों बाद, कभी साल बाद। और अब जाकर ना 3 पेपर कंप्लीट हुए हैं 4 सालों में। ठीक। तो मैंने पूछना यह है कि मैं अब इद्दत करूँ या ना करूँ, और स्टार्ट हो गई है मेरे ऊपर इद्दत, और घर की सारी जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरे भाई की भी तबीयत नहीं ठीक रहती है और मेरी मामा की भी तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो डॉक्टर वगैरह के पास या बाहर से जो भी सामान वगैरह लाना होता है ना, उसके लिए मुझे जाना पड़ता है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए इंशाअल्लाह।
فقی اعتبار سے مفتی صاحب بتائیں بسم گے. اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. چونکہ بہن نے تفصیلات نہیں بتائیں کہ جو پیپر بھیجے ہیں اس میں لفظ کیا لکھے ہوئے تھے, یعنی جو طلاق کے الفاظ تھے وہ کیا تھے, سری تھے یا کنایا تھے, اور ایک بار طلاق لکھی ہوئی تھی یا 2 بار لکھی ہوئی تھی یا 3 بار لکھی ہوئی تھی, ہر اعتبار سے فرق ہوتا ہے. میں ایک جنرل بتا دیتا ہوں, باقی تفصیل کے لیے اپنے کسی قریبی دارالفتاء سے رجوع کر لیں تو بہتر ہے. بالکل. ویسے انہوں نے بس یہ کہا جو آپ نے سنا بھی کہ پیپر قسطوں میں بھیجے اور اب سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیپر کے ذریعے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جس طرح طلاق زبان سے ہو جاتی ہے اسی طرح تحریر سے بھی ہو جاتی ہے. قاعدہ ہمارا الکتاب کل خطاب, کہ لکھنا بولنے کی طرح ہے. اسی طرح دوسرا قاعدہ القلم احد اللسانین, قلم بھی 2 زبانوں میں سے ایک ہے. تو جس طرح بولنے سے طلاق ہوتی ہے لکھنے سے بھی طلاق ہوتی ہے, پیپر کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے. ایک بات مناسب. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے پہلی دفعہ جو پیپر بھیجے تھے اور اس میں ایک طلاق لکھی تھی تو وہ طلاق رجعی تھی. اگر طلاق رجعی تھی, اگر اس کی عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد تو یہ نکاح سے ویسے ہی نکل چکی تھی, تو نکاح ان کا ویسے ہی ختم ہو چکا تھا. تو نکاح ختم اگر وہ صورت ہے اگر وہ پہلی دفعہ میں طلاق رجعی دی تھی, عدت ختم ہو گئی, رجوع ہوا نہیں, تو نکاح سے تو ویسے ہی وہ نکل گئیں. جب نکاح سے خارج ہو گئیں تو اب عدت گزارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عدت تو گزر چکی ان کی. تو اب اگر یہ دوبارہ اثر نو کوئی پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں, کسی قریبی دارالفتاء میں جائیں, وہاں جا کے رجوع کریں اور تفصیلات یعنی یہ بتا دیں, اگر ہم ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ جو باقاعدہ جو بھی مراحل سے گزرنے کے بعد حتماً طلاق ہوتی ہے, تفصیلات میں جائے گا, فرض کیجئے کہ وہ ابھی ہوئے ہیں 5 مہینے پہلے, ٹھیک ہے, تو اب وہ پوچھ رہی ہے کہ اب میں عدت گزارنی ہے مجھے, یا عدت تو گزر چکی کیونکہ ٹائم پیریڈ اتنا ہو گیا نا, ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا. کیونکہ عدت جو ہوتی ہے ویسے اگر پریگننٹ ہو تو عدت ہوتی ہے ڈیلیوری وضع, اور اگر پریگننٹ نہ ہو تو عدت ہوتی ہے 3 پیریڈز, اور 3 پیریڈ جو ہے وہ گزر چکے طلاق کے بعد. عدت اگر نہیں کی انہوں نے تو گناہ گار ہوئی, گناہ کی توبہ کریں. لیکن جو عدت کا عدت میں قضا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس وقت نہیں کی تو اب کریں, گزر گیا, اب اس کی قضا نہیں ہے, اب صرف توبہ ہوگی. اب وہ کہیں کسی اور رشتے میں منسلک ہونا چاہتی ہیں تو ہو سکتی ہیں. اس میں فقہ جعفریہ میں فرق ہے کچھ؟ ظاہر ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ کاغذات کے ذریعے سے ان کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ طلاق ہو گئی. اگر وہ طلاق واقعاً ہو گئی اور کاغذات کے ذریعے سے اطلاع دی جا رہی ہے, ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں صرف لکھنے سے طلاق نہیں ہوتی, تو اس کے اندر باقاعدہ سیغے کا پڑھا جانا, 2 عادل افراد کی گواہی وغیرہ, یہ ساری شرائط اور بھی ہیں. ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر انہوں نے صیغہ طلاق پڑھوا لیا اور طلاق ہو گئی تھی, اس کی اطلاع دی ہے, تو یہ ایک طلاق مانی جائے گی. اور اس ایک طلاق کے بعد جو عدت کا پیریڈ تھا وہ تو جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ طہر, وہ تو مکمل ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر گنجائش یعنی مزید عدت کی تو کچھ نہیں ہے, اور وہ اگر چاہیں تو کسی اور جگہ پر اپنا نکاح بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے اس کیس میں کہ کسی بھی صورتحال کے حوالے سے شاید عدت کا وقت تو گزر گیا چونکہ 5 مہینے گزر گئے, بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے نا اس کیس میں. ٹھیک ہے. باقی اب ظاہر ہے اس علماء نے بھی کہا کہ وہ اپنی ڈیٹیلز ہیں, فقہی طور پہ رائے بھی مختلف ہے, تو وہ پھر آپ اس پہ پریسائزلی آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے عالم سے مقامی. کسی ایک جنرل بات یہاں پہ کر دی گئی. مفتی سہیل صاحب بتائیے گا جی, سوال سنائیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ اگر بیوی جمعے کے روز نماز پڑھنے باہر نہیں جانے دے تو کیا میں گھر سے نماز ادا کر سکتا ہوں جمعے کی؟ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ معصومانہ سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیوی جو ہے نا جمعے کے دن گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہی. اچھا باقی دنوں کا کیا مسئلہ ہے تو آپ کو بتاؤ, لیکن بیوی جمعے کے دن گھر سے باہر نہیں نکل رہی تو میں گھر میں نماز ادا کر لوں, باہر نہیں نکلنے دے رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آپ اتنے شریف ہو گئے کہ بیوی نکلنے نہیں دے رہی اور آپ نے بات مان لی. آپ ہر بات مانتے ہیں, اس طرح ہے. بہرحال یہ ہے کہ اگر بیوی منع بھی کرے نا, بلکہ ماں باپ بھی اگر منع کریں کہ جمعے کی نماز کے لیے نہ جاؤ, تو لڑیں گے نہیں ماں باپ سے, لیکن آپ جمعے کی نماز کے لیے جائیں گے کیونکہ فرض ہے. اور بیوی بھی منع کرے تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے اور آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے. بلکہ نمازوں کے لیے بھی منع کرے تو وہ نہیں منع کر سکتی, آپ کو مسجد جانا ہوگا. یعنی عام دنوں میں بھی جماعت نماز کے لیے آپ مسجد جا رہے ہو, ساتھ کوئی عذر نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ آپ مسجد میں نماز پڑھیں. کیونکہ اس میں ایک قاعدہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق لمعصیت الخالق, کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق عز و جل کی معصیت میں نافرمانی میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر الٹا کر لیں, شوہر اجازت نہیں دے رہا بیوی کو کسی بھی شرعی فریضے کے, ایک تو کہ نماز کی عنوان سے تو شاید جماعت تو رائے مختلف ہے, تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں خواتین کی یہ ہے کہ وہ بہتر ہے گھر میں پڑھیں, لیکن اگر گھر میں بھی نماز نہیں پڑھنے دیتا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. نہیں, بالکل وہ نماز پڑھے گی.
صحیح. اور اس میں اگر کوئی یہ پوچھے, اگر پہلے بات آ چکی ہے کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ گھر پہ پڑھا جائے, لیکن ظاہر ہے حرم وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں تو خواتین پڑھی ہوتی ہیں, تو اسی وجہ سے ماحول کا اختلاف ہے, یہاں فساد کا خدشہ ہے, اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ حرم پاک بہت وسیع ہے اور وہاں پر خواتین کے لیے الگ انتظام بھی ہوتا ہے, تو وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں, کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے. حدیث پاک میں ہے کہ, اور یعنی مسجد نبوی کے حوالے سے, کہ خواتین کے لیے میری مسجد سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھیں, اور دالان سے بہتر یہ ہے کہ جتنا کمرے میں اندر ہو کر پڑھیں اتنا زیادہ ان کے لیے بہتر ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی مسجد کے لیے فرما دیا تو پھر خواتین کے لیے اور مساجد کے لیے بھی یہی حکم ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں. ایک تو آپ یہ بتا دیجیے, جمعے کے دن بیوی گھر سے باہر نہ جانے دیں تو, اور اگر شوہر کا, اور اگر یہ فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے مسالک سے بالا تر ہے مسئلہ ویسے. یہ ظاہر ہے کہ اس کو تو میں ہے کون یہ ویسے ہاں, اس فرما برداری پہ بھی جو ہے وہ کیا کہنا ہے ویسے, یعنی ایک تو دیکھیں نا وہ فقہی اعتبار سے جو ایک اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر, کہ غیبت کے زمانے میں ہمارے یہاں اکثر فقہا کا فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے, یعنی پڑھیں تو بہت اچھا ہے, لیکن نہ پڑھیں تو بہرحال ظہر بھی پڑھ کر اپنے واجب کو ادا کیا جا سکتا ہے, گناہ گار نہیں ہے کرنا, گناہ گار نہیں ہے. لیکن بہرحال بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ نماز جمعہ کو پڑھا جائے, نماز جمعہ کا اہتمام کیا جائے, اس میں جایا جائے, تاکہ جو واعظ خطیب وہاں پر موعظہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے ایک ریفریش ہوتا ہے انسان, بہت اچھی چیز ہے, ضرور جانا چاہیے. یہ تو ہو گئی ایک فقہی بحث. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر شوہر جو کہہ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے بیوی ان کو روک رہی ہے, کیا گھر کے اندر انہوں نے کمرے میں ان کو بند کر دیا ہے, گن پوائنٹ پر ان کو روک لیا ہے, چھری دکھا دی ہے, چاقو کیا دکھیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ اصرار ہوگا ان کی طرف سے. عام طور پر جو مشرقی خواتین ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی اس طریقے سے محبتانہ انداز میں ایک اصرار کرتی ہیں, تو جس طرح سے وہ اصرار کر رہی ہیں اسی اصرار کے اندر ان کو کوئی تحفہ دے دیجئے, ہدیہ دے دیجئے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں کی خواتین بڑی بڑی باتوں پر ناراض ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر راضی ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ایک پھول کا مسئلہ ہے, ایک پان کا مسئلہ ہے, ایک چاکلیٹ کا مسئلہ ہے. اگر اس طریقے سے ان کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ دے دیا جائے, ان کی خاتون خانہ جو ہے ان کو جانے دیں. اسی مسجد کے پاس کوئی پان شاپ یا فلاور شاپ دیکھ لیں تو واپسی میں لیتے ہوئے چلے ہیں, تو یہ دونوں کام ٹھیک, بالکل صحیح. لیکن یہ تجسس ہو رہا ہے مجھے کہ جمعے کے دن ہی کیوں روک رہی ہیں, یا تو جمعے کے دن کوئی بات پکڑی گئی ہے ان کی کہ وہ جمعے کے دن, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے بیمار ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوں, بیماری کی وجہ سے روک رہی ہوں, یا ڈر محسوس ہو رہا ہو, اکیلی ہوں اس وجہ سے روک رہی ہوں, یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے. سوال سے لگا ہے کہ یہ ہفتہ وار ہے, یہ شیڈیول ہر جمعے کو روک رہی ہیں, ایسا لگا ہے سوال. باقی اللہ جانے کہ جمعرات تک معاملہ ٹھیک ہے, پھر جمعے کو روک رہی ہیں, پھر دوبارہ ہفتے سے اوکے. ایک بس آخری 1-2-3 مفتی عامر صاحب سوال سنیے گا ذرا. جی سنائیے. میرا سوال ہے, کہا جاتا ہے کہ حرام کھانے اور کھلانے والا دونوں جہنم میں ہے, لیکن کھانے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ حرام کھا رہا ہے یا حلال؟ اور دوسرا سوال کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے, تو کیا نافرمان اولاد بھی جا سکے گی؟ سر, حرام کھانے اور کھلانے والے دونوں جہنم میں, تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حرام کھا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال, دوسرا یہ کہ جنت کے دروازہ میں ایک دروازہ روزے داروں کے لیے, تو کیا نافرمان اولاد بھی اس میں جا سکے گی؟ دیکھیں یہ جو پہلا سوال ہے نا, حرام کھانے والا کھلانے والا, اس طرح کا ڈائریکٹ قضیہ تو نہیں ہے, مگر بہرحال یہ بات درست ہے کہ حرام کھانے والا جو ہے وہ گناہ گار ہے, اللہ سے توبہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, وہ جنتی بن جائے گا, یعنی اس کی مغفرت ہو جائے گی. قطعی طور پہ جہنمی کہہ دینا یہ درست نہیں ہے کھلانے اور کھانے والے کو. ہاں, رشوت والے کے لیے حدیث میں نص موجود ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, اس میں بھی تفصیلات یہی ہیں کہ توبہ کر لے. جو ان کا سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے گا, تو دیکھیں اشیاء کے اوپر تو لکھا ہوا نہیں ہوتا نا, وہ بولتی ہیں کہ میں حلال ہوں یا میں حرام ہوں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو حدیث میں موجود ہیں, اس کی فہرست موجود ہے حرام کی, ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے کچھ طریقے جو ہے وہ اکتساب کے, روزی حاصل کرنے کے, وہ غلط ہیں, ناجائز طریقے ہیں, اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے. یعنی اسلام میں یہ خوبی ہے کہ حلال کا دائرہ وسیع ہے, حرام کا جو ہے وہ مختصر ہے, تو وہ ایک حدود اربع بتا دیا, 4 کارنر بتا دیا. وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا تب پتہ چلے گا. جس طرح دنیا کی ساری چیزیں, ساری باتیں ہمیں سیکھنے سے, جاننے سے پتہ چلتی ہیں, یہ بھی ویسے ہی پتہ چلے گا. اس کے لیے علیحدہ سے کوئی مطلب وہی نہیں آئے گی آپ کے لیے. دوسری بات انہوں نے کہا روزے نافرمان اولاد جائے گی جنت میں, تو نافرمان اولاد جو ہے نا, اس حدیث میں فرما بردار اور نافرمان کو فوکس ہی نہیں کیا, ڈسکس ہی نہیں کیا, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, باب الریان,
اس سے روزہ دار گزریں گے. تو روزہ دار جو ہے وہ بالفرض اگر نافرمان ہوا تو وہ اپنی نافرمانی کی یا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکا ہوگا یا پھر جو ہے وہ اس کی نافرمانی کی سزا اپنی جگہ پہ, اس کے بعد اس دروازے سے جانے کا وعدہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. مناسب. وقت بہت ختم ہی ہو گیا لیکن میں جلدی سے پوچھ لوں, آڈیو نہیں چلاتے ویسے بولتا ہوں. ایک غیر مسلم تھا, ایک شخص اس کے جسم پر ٹیٹو بنے ہوئے, تو اب وہ مسلمان ہو گیا, تو کیا حکم ہے ان ٹیٹوز کا, کیا کریں؟ دیکھیں ٹیٹو جو ہے وہ اگر بآسانی دور کرنا ممکن ہو تو کر لیے جائیں, لیکن اگر اس کے اندر حرج ہو یا جسم کو مزید ضرر پہنچانا ہو تو جسم کو ضرر سے بچایا جائے گا. بکراہت اسے اب صرف توبہ ہی کرے, اسے رہنے دے, اب زائل کرنے کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے ٹیٹو بنوانے میں فقہی طور پہ ممانعت ہے یا ایک طویل چیپٹر ہے یا کیا ہے؟ نہیں نہیں, ٹیٹو بنانا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے, قطعاً حرام ہے, وداؤٹ اینی ifs and buts. جی ہاں جی ہاں. اور فقہ جعفریہ میں ناپسندیدہ ہے لیکن بہرحال جائز ہے. اور یہ فَلَيُغَيِّرَنَّ خلق اللہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے ضمن میں آتا ہے. جی ٹھیک. اور ظاہر ہے جہاں کوئی بھی اگر فتویٰ دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی جو تفسیر ہے پھر ہمارے یہاں کچھ اور ہے. ہاں ظاہر ہے, یعنی یہ آف کورس گو وداؤٹ سینگ, اگر کوئی بھی کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو اس کی بنیاد پر کوئی ایک روایت یا کوئی آیت ہے, دوسری طرف کوئی اور روایت آیت ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہم یہاں مباحثہ نہیں کر رہے ہوتے, ایک فتویٰ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ دونوں نے بتا دیا ہے. اس میں ظاہر ہے اگر ڈیٹیلز میں آ جائے کہ کوئی کسی نے کوئی فحش ٹیٹو بنایا ہوا ہے, یہ وہ تو الگ چیپٹر ہو جائے گا نا. ابھی تو آپ نے جنرل بات کی ہے. فحش تو اگر ٹاٹو تو آپ چھوڑیے, اگر کوئی جملہ بھی یہاں پہ لکھوا رہا ہے تو غلط ہے, اگر کوئی اسٹیکر بھی چپکا رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, بطور مجموعی ٹاٹو کے عنوان سے نہیں ہے, وہ دوسرے عنوان. جی جی بالکل مناسب. بہت شکریہ سارے علماء کرام کا, بہت شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.